नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारे अहकामात दिए और हम वो बार बार बात दोहरा रहे हैं कि पहले इंसान बनाया और फिर मुसलमान बनाया, पहले फितरत के साथ इन टच करवाया। अब जाहिर है सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है इंसान का? इब्लीस है, शैतान है। वो तो हुक्म देता है किसका? शिर्क का। वो हुक्म क्या देता है? इन्नहु यामुरु बिल फहशाई वल मुनकर। वो हुक्म देता है तुमको कि तुम फहश हरकतें करो और तुम मुनकरात का इर्तिकाब करो, गुनाहों का इर्तिकाब करो। तो कुरान की तालीमात तो उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो तो फ़ौरन हमला करने आ जाता है। तो जब अल्लाह ताला ने हमें इतने सारे अहकामात और इतनी सारी हिदायत दी जो कि हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद हैं, तो वो तो कभी भी नहीं देख सकेगा कि हम फ़ायदा हासिल करें किसी भी चीज़ से। तो ज़रूरी है कि कुरान हमें हमारे दुश्मन से वार्न कर दे और उसकी मेथोडोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हमको बता दे। सूरह आराफ में काफ़ी डिटेल के साथ मेथोडोलॉजी है ये शैतान की। उसने कहा था आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और अल्लाह तो इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो वहाँ काफ़ी तफसील आई है और दूसरी यहाँ पर आई है सूरह बनी इसराइल में। ये जो शैतान की मेथोडोलॉजी आ रही है ये ख़ुद बड़ा एग्जॉस्टिव टॉपिक है अपनी जगह। लोगों ने घंटों घंटों इसके ऊपर दर्स दिए हैं। कभी मौका मिले आपको तो आप भी गूगल करके यूट्यूब वगैरह के ऊपर आप सुन सकती हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं। ज़रा हम एग्जॉस्टिव गुफ्तगू तो नहीं करेंगे इसके ऊपर, कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा टच करें क्या कहा जा रहा है। ये भी हम याद रखें कि जिन पहले बन गए थे उसके बाद इंसान बने। मखलूक़ात में जो तरतीब है, पहले फरिश्ते, उसके बाद जिन्नात, उसके बाद इंसान। तो जो बेबी ऑफ द यूनिवर्स हैं वो कौन है? इंसान हैं जी, हम हैं, हम लेटेस्ट मखलूक हैं। और इब्लीस जिनों में से था, उसको एक पोजीशन हासिल थी, उसको कुछ अल्लाह ताला ने अहमियत दी हुई थी। नेमत के बग़ैर तकब्बुर नहीं आता, ये नेमतें उसके तकब्बुर का ज़रिया बन गई, लेकिन मौका नहीं मिला था कोई के तकब्बुर ज़ाहिर हो। तो इंसान की क्रिएशन में इब्लीस का भी बड़ा इम्तिहान था, इंसान की तख्लीक में जिनों का भी इम्तिहान था। और उसमें फिर मामला क्या हुआ कि इब्लीस उस इम्तिहान में नाकाम हो गया। अल्लाह ताला ने बनाया आदम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ताला ने तकरीम करी आदम अलैहिस्सलाम की, तो जो चीज़ पैदा हुई उसके अंदर वो क्या थी? हसद। तो मुतकब्बिर हासिद होता है। अपने अंदर अगर हसद महसूस करें हम तो ज़रा फ़िक्रमंद होना चाहिए। हसद अकेली बीमारी नहीं होती, ये कई और बीमारियां साथ लेकर आती है। अल्लाह से नाराज़गी मिसाल के तौर पे, हसद क्या है? अल्लाह के फ़ैसले पर नाराज़गी है कि अल्लाह उसको क्यों दिया, मुझको देना चाहिए था। अल्लाह के इल्म पर एतराज़ है कि नाहक अल्लाह ने उसको दिया, वो तो डिज़र्व नहीं करता, मैं डिज़र्व करती हूँ, मुझको मिलना चाहिए था, आई डिज़र्व इट। तो ये सरासर कुफ्र है ना। तो ये हसद सिर्फ अखलाक का ऐब नहीं है, हसद कुफ्र है, कुफ्र। बहुत सारे ये अंडे बच्चे लेकर आता है अपने साथ, तकब्बुर लेकर आता है, कुफ्र लेकर आता है, और फिर ये अल्लाह की नाफरमानी करवाता है, फिर ये दूसरों का दुश्मन बना देता है। साहिब नेमत अच्छा नहीं लगता इंसान को। और जिसको भी नेमत दुनिया में मिली है, मुझे बताएं हसद किन किन चीज़ों पे करते हैं लोग, किन किन नेमतों पर हसद करते हैं? बोलिए जी जी। माल पे, औलाद पे, हुस्न पे, शोहरत, स्टेटस, जी हाँ, स्किल्स हैं किसी के अंदर जी, इन पे हसद करते हैं। तो जिसको ये नेमतें, जिसके पास ये नेमतें हैं, तो खुद से उसने हासिल कर ली हैं क्या? खुद से हासिल की हैं? नहीं की, खुद से दिया है ना किसी ने उसको ये सब कुछ। किसने दिया?
اللہ نے دی ہے, اللہ کی دین ہے. تو اللہ نے جب یہ سمجھا کہ یہی مناسب ہے کہ میں اس کو دوں, تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ ہمیں کون سا حق پہنچتا ہے؟ انتم اعلم ام اللہ, اللہ نے پوچھا ہے قرآن میں, کیا تم اللہ سے زیادہ جاننے والے ہو؟ اللہ کی حکمتیں ہیں, اللہ کی مصلحتیں ہیں. اس کو دیا بہت اچھا کیا, مجھ کو نہیں دیا بہت اچھا کیا. اگر مجھ کو وہ چیز مل جاتی تو ہو سکتا ہے ہم سنبھال نہ پاتے. نبوت مل جاتی مثال کے طور پہ, ہم میں سے کسی کو کیا حال ہوتا بتائیں؟ سنبھال پاتے ہم اس نعمت کو؟ وہ تو موسیٰ ہی تھے جنہوں نے سنبھال لیا, وہ تو محمد ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سنبھال لیا, وہ تو نوح علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے سنبھال لیا اس نعمت کو. میرے آپ کے بس کی بات نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ دیکھ کر دیتا ہے, اس کے اپنے فیصلے, اس کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں. تو کسی کے پاس کوئی چیز دیکھیں کہیں کہ ہاں یہ اسی کے لیے مناسب تھا, الحمدللہ. اور جو اس کو دے سکتا ہے تو کیا وہ مجھ کو دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے. تو کسی کی نعمت دے کر رخ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ دینے والے کی طرف, دینے والے کی طرف. کہ اللہ تو نے اس کو دیا, اللہ مجھ کو بھی دے دے. اللہ تو نے اس کو فلاں نعمت دی ہے, اللہ مجھ کو بھی دے دے. اب یہ جو ابلیس کا معاملہ ہوا, یہ سارا معاملہ حسد کا ہوا. حسد کیا تھا؟ سمٹم تھا. کس کا؟ ایک ڈیپر ایشو کا. اور وہ ڈیپر ایشو کیا تھا؟ کفر. اللہ سے راضی نہیں تھا. اس وقت تک اللہ سے راضی رہا جب تک اللہ نے اس کو امپورٹنس دی. جب اللہ نے کسی اور کو ذرا سی اور امپورٹنس دی تو اس کے بعد پھر یہ تو برداشت نہیں کر سکا. تو اب یہاں پر ذرا غور سے ہم اس کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 61, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ اسجدوا لآدم, تم سب سجدہ کرو آدم کو. یہ ملک ہیں, فرشتے ہیں, ملائکہ. تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا فرشتہ بھی رکھا ہے. کس طرح سے؟ ہم جو سرشت ہے ہماری, اس کے اندر نور ہے. نور کس طرح سے ہے کہ ہم میں یہ پوٹینشل, یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم فرشتوں کی طرح چوں چرا کیے بغیر اللہ کی بات مانیں, جو کہ فرشتوں نے کیا اور جو کہ انبیاء نے ڈیمنسٹریٹ کیا. اذ قال لہ اسلم, پڑھا ہے نا ہم نے, کس سے کہا اللہ نے کہ تو فرما بردار ہو جا؟ ابراہیم علیہ السلام سے. کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین, میں تو ہوں ہی اللہ کا فرما بردار, ہمیشہ سے ہوں, پہلے سے ہوں. اللہ نے حکم دیا سارے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا, کس کے لیے آتا ہے؟ فوراً کے لیے. یہ ہے ٹرسٹ جو ہونا چاہیے اللہ پر. انسانوں کو بھی میرے رب نے کہا ہے, غلط نہیں کہہ سکتا میرا رب. اس کی حکمت, اس کا علم کامل, میرے لیے اس کی خیر خواہی بے انتہا, انمیجربل. کتنا رحیم ہے میرے اوپر. کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا. امیجن کریں ایسے بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا ڈک کر جاؤ, یعنی کہ جھک جاؤ جلدی سے. کوئی چیز سامنے سے آ رہی ہوتی ہے, کوئی گولیاں آ رہی ہوتی ہیں, کوئی خطرہ آ رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں جھک جاؤ, تو فوراً بات مان لیتے ہیں. تو جب اللہ کہتے ہیں جھک جاؤ, اسی میں فائدہ ہے. سامنے سے امیجن کریں کہ گولیاں آ رہی ہیں, پتھر آ رہے ہیں, کہا جھکو, نہیں جھکا کوئی, کس کا نقصان ہے؟ اس کا اپنا نقصان ہے. تو ہر جگہ جھکنا کوئی بے عزتی کے لیے نہیں ہوتا, اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے. کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی جگہ مرد کو جھکایا ہے تو وہاں اسی کا فائدہ ہے, کہیں عورت کو جھکایا ہے تو اسی کا فائدہ ہے. اگر کسی رشتے کے آگے, کسی کے مقام کے آگے جھکایا ہے تو جھکنے والے کا ہی فائدہ ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان کے آگے جھکتے رہو. یعنی کہ اس کا خلاصہ یہی ہے, ماں باپ کے آگے جھک کے رہنا. تو جھکیں گے تو فائدہ ہوگا, نہیں جھکیں گے تو نہیں فائدہ ہوگا. اگر یہ کامن سینس کی بات سمجھ جائیں تو سب سمجھ آ جائے. فرشتوں کو پتا تھا کہ ہمارا رب ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے. یہ کہہ رہے کرو, فسجدوا, فوراً سجدہ کیا. اب امیجن کریں ذرا, اگر ہم یہ منظر دیکھ رہے ہوں, یہ آدم ہیں کون؟ میرا آپ کا کیا رشتہ ہے ان سے؟ جی
ابو ہیں نا ہمارے، والدین ہیں آدم علیہ السلام، یہ خدا کے واسطے مت کہیں، ابو ہیں ہمارے، امی ابو مکس نہیں ہیں ایک کے اندر. اچھا ابو کی عزت ہم کہتے ہیں ہمارے خاندان کی عزت، تو ایکچولی کس کی تعظیم ہو رہی ہے یہاں پر؟ میری اور آپ کی. امیجن کریں کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، آپ کھڑی ہیں، اپنے آپ کو امیجن کریں، اور اللہ کا دربار ہے اور ہم اللہ کی آواز سن رہے ہیں، اور سارے فرشتے، للملائکہ تمام فرشتوں سے کہا تھا، کون کون ہیں اس کے اندر؟ جبریل، اسرافیل، میکائیل، حملۃ العرش، اور جو اللہ کے عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں، بارش کے فرشتے، پہاڑوں کے فرشتے، موت کا فرشتہ، سب ون ٹو آل. تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک خاص کیٹیگری ہے فرشتوں کی، کچھ کہتے ہیں بھائی یہ تو ال لگا ہوا ہے. سارے فرشتوں سے کہا، اللہ کی آواز سن رہے ہیں، میں اور آپ کھڑے. اللہ کہہ رہے ہیں ساروں سے، جبریل علیہ السلام، روح الامین کہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے، روح القدس کہا ہے جن کو، سب موجود ہیں اور سب سجدہ کر رہے ہیں آپ کو. امیجن کریں، یہ تو فرشتوں کا ذکر ہے. 4 انسان بھی سجدہ کریں کیونکہ حرام ہے ہماری شریعت کے اندر، لیکن کریں تو اپنی فیلنگ مجھ کو بتائیے ذرا، آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے اس وقت؟ امیجن کر کے کہ آپ کھڑی ہیں اور سارے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں. آنر، اس قدر عزت کا احساس اور سیلف رسپیکٹ، انسان کے اندر عزت نفس اور انسان کے اندر اعتماد. کبھی اگر اعتماد کم لگنے لگ جائے یا عزت نفس کو کوئی ٹھیس پہنچائے، یاد کر لیں میں مسجود ملائک ہوں، مجھے فرشتوں نے سجدہ کیا. تو جس کے آگے اللہ نے فرشتوں کو جھکوا دیا، اس کو کیا عذاب دیتا ہے؟ وہ کس کے آگے جھکے؟ جو اس کے آگے جھکے ہوئے ان کے آگے. فرشتے اعلیٰ ترین مخلوق ہیں نا، نور سے بنے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ ان کی شان ہے، نورانی مخلوق ہیں. باقی تو گدھے، گھوڑے، گائے، بیل، پیپل، یہ سب چیزیں تو کمتر ہی ہیں نا ان سے. تو جب اعلیٰ ترین مخلوق کو اللہ نے جھکا دیا آدم علیہ السلام کے آگے، تب آدم علیہ السلام کس کے آگے جھکیں گے؟ سوائے اللہ کے، اور کسی کے آگے یہ سر جھک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوقات میں اس کی ہائرارکی بتا دی، یو آر دی ہائیسٹ، احسنی تقویم، یو آر دا بیسٹ آف دا بیسٹ. اور جب انسان کو پتہ ہوتا ہے، ویلیو پتہ ہو اپنی، تب اس کے حساب سے انسان ایکٹ کرتا ہے. اگر انسان کو اپنا مقام ہی نہیں پتہ، اپنی ویلیو ہی نہیں پتہ، تو پھر اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے کرنا کیا ہے، میرا مقام کیا ہے. یہاں پر ایک کانچ کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، کوئی اس کو کانچ کا ٹکڑا سمجھتا ہے، کس طرح ٹریٹ کرے گا؟ کہیں بھی پھینک دے گا، بچوں کو دے دے گا، بچے اس کو لے کر کھیلتے رہیں گے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ نہیں، یہ کانچ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ کوہ نور ہیرا ہے. اب بتائیں کیا کرے گا؟ اب تو اس کا احترام کرے گا ایک طرح سے، اب تو وہ اس کو ویلیو کرے گا اور اس کو اس کے حسب مقام استعمال کرے گا، کسی جگہ اس کو جڑے گا، اس کی حفاظت کرے گا. اکثر انسانوں کو اپنا مقام ہی نہیں پتہ، اپنی ویلیو نہیں پتہ، تبھی تو وہ گائے کے آگے اور درخت کے آگے اور مٹی کے آگے اور قبروں کے آگے سجدہ کرتے پھرتے ہیں. اپنی شایان شان مجھے بیہیو کرنا ہے. اب یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم کوئی معمولی سا ڈریس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہم پرانے قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے، ہمارا ایک رویہ ہوتا ہے. اب امیجن کریں کسی نے انتہائی قیمتی اور خوبصورت لباس ہمیں پہنا دیا، اس کو جس طرح سے ہم اس کو پہن کر جو باڈی لینگویج ہوتی ہے اور جو ایک ہمارا ایٹیٹیوڈ بنتا ہے وہ، اور وہ جو ایک معمولی لباس پہن کر ہوتا ہے، سے فرق ہوگا یا نہیں؟ بچیوں کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنی فراکیں پہنی ہیں، اس میں دوڑتی پھرتی ہیں، ان کو ذرا غرارہ تو پہنائیں، پھر ذرا جھومر تو ان کے لگائیں، پھر ذرا ان کو بالیاں تو پہنائیں، ذرا دوپٹہ تو لگائیں. ایسی نازک حسینائیں بنیں گی کہ بس یوں پکڑیں گی غرارہ، یوں دوپٹہ اپنا سنبھالیں گی. ہو جاتا ہے نا، ان کے اندر بھی ایک احساس ہے کہ نہیں، اب مجھے اس طرح میں چھلانگیں نہیں مار سکتی اس وقت صوفوں کے اوپر.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا قیمتی بنایا ہے، اللہ نے اتنا قیمتی لباس پہنایا ہے، یہ آنر کا لباس پہنایا اللہ نے مجھ کو اور آپ کو. ہمیں اس کے شایان شان ایکٹ کرنا ہے. اس کے اللہ سے کمتر کے علاوہ ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، اور اللہ سے برتر کوئی نہیں، اسی کے آگے جھکنا ہے بس مجھ کو. فسجدوا، سارے فرشتے جھک گئے. ہاں، کون نہیں جھکا؟ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. دوسری بات یہ ہے، ایک تو اس میں کیا پتہ چلا ہمیں؟ عزت نفس. ہر انسان کو اپنی عزت کرنی چاہیے، اپنی شایان شان اس کو بہیو کرنا چاہیے. دوسرے، اس وقت یہ امیجن کریں کہ کوئی آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو امیجن کریں آپ کمرے میں داخل ہوئی ہیں، اور اس وقت میں سب پوری کلاس سے کہتی ہوں کہ فلاں کلاس میں داخل ہو رہی ہیں، ان کے احترام کے لیے آپ سب کھڑے ہو جائیے. کیا فیلنگ آئے گی آپ کو؟ آنر کی آئے گی نا. اور جو عزت کروا رہا ہے آپ کی، آپ اس کی بے عزتی کریں گی، نفرت کریں گی، چڑھیں گی، یا اس سے محبت کریں گی، اس کی عزت کریں گی اور اس کو آنر کریں گی؟ جو عزت کرواتا ہے تو ہم بھی تو اس کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اللہ نے کتنی عزت کروائی ہے میری اور آپ کی، تو کیا میں اللہ کی عزت نہیں کروں گی؟ کیا میں اللہ کو آنر نہیں کروں گی؟ کیا میں اللہ کو اس کا مقام نہیں دوں گی؟ کیا میں سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہوں گی؟ تو کتنا احسان مند ہونا چاہیے، کتنا وفادار ہونا چاہیے، کتنا فرما بردار ہونا چاہیے، کتنا کتنی محبت کرنی چاہیے اپنے رب سے کہ اللہ میں کہاں اس قابل تھی؟ کس سے بنے تھے آدم؟ بتائیں کیا مٹیریل تھا؟ مٹی سے بنے ہیں، اور اللہ نے اس خاک کے پتلے کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ پہنچا دیا. کتنا شکر ادا کریں اللہ. ہمارا تو سر نہیں اٹھ سکتا اللہ کے آگے. 100 سجدے اگر دن میں ہم کریں صرف اس ایک نعمت کے اوپر کہ اللہ تو نے کیا مقام مجھ کو دیا، تو حق نہیں ادا کریں گے ہم اس آنر کو جو اللہ نے مجھ کو دیا. لیکن جو ابلیس تھا اس نے اللہ کی بات نہیں مانی، جنوں میں سے تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ شامل ہو گیا تھا. اب اس نے لاجک کیا دی یہاں پر؟ قال، بولا، ااسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ اس میں ایٹیٹیوڈ کیا لگ رہا ہے؟ اس وقت صرف ایٹیٹیوڈ دیکھیں اس کا، اس کی باڈی لینگویج کیسی ہوگی بتائیے. اکڑا ہوا، چہرے کے اوپر کیا تاثر ہوگا؟ سختی، حقارت، ڈسڈین، یہی ہوگا نا. اسجدو، کیا میں سجدہ کروں؟ اس نے کہا. واٹ ڈو یو مین؟ یہ کیا ہے؟ یہ سوال پوچھ رہا ہے اللہ سے کہ اچھا ریلی کہ اللہ میں سجدہ کروں؟ نہیں، انکار کر رہا ہے کہ کیا میں سجدہ کروں؟ جیسے کوئی کہتا ہے واٹ، میں نماز پڑھوں؟ واٹ ڈو یو مین؟ میں حجاب کروں؟ یہ انداز اللہ کی بات ماننے میں اپنی بے عزتی محسوس کی ہے اس نے کہ ہاؤ ڈیئر اللہ گیو می سچ اے کمانڈ. اللہ کیسے مجھ کو بے عزت کر رہا ہے اس طرح سے کہ مجھ سے کہہ رہا ہے میں سجدہ کروں. اور جس نے اللہ کی فرما برداری کو اپنی بے عزتی سمجھا وہ تو بربادی ہوا، وہ تو سراسر ابلیس ہے. اور کہا کہ تو نے تو اس کو مٹی سے پیدا کیا. یہ لاجک دی ہے اس نے، یہ تو پیدائشی طور پر انفیریئر ہے. ریڈیکیول ہے اس کے اندر کہ نعوذ باللہ کیسا سینسلیس اور احمقانہ حکم دیا ہے اللہ نے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کا مقام گرایا اور اپنا مقام بہت بڑھایا کہ یہ حکم میری شایان شان نہیں ہے، اس بینیتھ مائی ڈگنیٹی کہ میں یہ بات مانوں. جس نے کسی اللہ کے حکم کے بارے میں سوچا کہ یہ تو میری عزت کے خلاف ہے، یہ تو میرے آنر کے خلاف ہے، اس بینیتھ مائی ڈگنیٹی، وہ تو مارا گیا. اس کی تو ہے شامت اگر استغفار نہیں کرتا. تو کیا اس نے فرشتوں کو نہیں دیکھا تھا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا؟ تو اس نے سوچا ہوگا کہ فرشتے تو بہت ہی سمپل لوگ ہیں، سیدھے سادے قسم کے، عقل وقل نہیں ہے ان کے اندر، یہ لاجک سے نہیں سوچتے. میں ہوں سمارٹ، میرے اندر ہے عقل. تو علماء کہتے ہیں کہ ابلیس پہلا تھا جس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں لاجک استعمال کری. اس نے کہا میں تو پہلے پروز اینڈ کونس تولوں گا، پھر دیکھوں گا عمل کروں یا نہیں کروں. تو کیا غلطی تھی ابلیس کی؟ ابلیس ہمیں بہکاتا ہے کہ نہیں بہکاتا؟ کرتا ہے، بہکاتا ہے. ابلیس کو کس نے بہکایا؟
اس کے نفس نے بہکایا. اس نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کو اپنی عقل پر تولا. اگر عقل اجازت دے گی تو کروں گا, اگر عقل اجازت نہیں دے گی تو نہیں کروں گا. تو پھر تو خدا کون بنا؟ اللہ کی عقل. کسی نے کہا ہے نا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. اپنی عقل کو ضرور استعمال کریں میں اور آپ. قرآن تو بہت کہتا ہے فلا تعقلون, لیکن کبھی کبھی عقل سے کہا کریں لیو می الون. جہاں اللہ کا معاملہ آ گیا تو عقل بیچ میں نہیں آئے گی. نو, اٹس بٹوین می اینڈ مائی رب. عقل ہیز نو رائٹ, انٹیلیجنس ہیز نو رائٹ ٹو ڈکٹیٹ ٹو می. اس کا اپنا مقام ہے. ہم کہتے ہیں نا نو یور پلیس, تو عقل کو بھی کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی. اس کو بھی جگہ بتانی پڑتی ہے اس کی. عقل کو بھی کہنا پڑتا ہے اپنی اوقات نہیں بھولنا, تم خدا بننے کی کوشش نہیں کرو. تو عقل کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام رکھا ہے, ایک مقصد رکھا ہے, وہیں استعمال کریں اس کو, بس دیٹس اٹ. اس سے زیادہ نہیں. جھاڑو جو آپ کے گھر میں ہے اس کو کہاں رکھتی ہیں؟ بستر پہ لٹاتی ہیں اپنے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. اس کی جگہ ہے, بس وہی ٹھیک ہے. ایک کام کی چیز ہے, اس کو وہی ہونا چاہیے. تو شیطان نے کیا کیا؟ اس نے اپنی دلیل, اپنے لاجک کو پیش کیا آگے اور اللہ کے حکم کو پیچھے کر لیا. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے احکامات کو بے چون و چرا ماننے والے بے وقوف ہوتے ہیں, اور جو اللہ کے ہر حکم کی انٹلیکچوئل اسکروٹی کرتے ہیں, وہ بڑے عقل مند ہیں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل اور دلیل کی بنیاد پر وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ جو حکم عقل کی سمجھ میں آئے گا وہ مانیں گے, اور جو عقل کی سمجھ میں نہیں آئے گا وہ نہیں مانیں گے. وہ ابلیس کے فالوورز ہیں. اسی نے اس ٹرینڈ کی ابتدا کی تھی. تو ایک تو یہ. دوسرا اس نے کیا سوچا فرشتوں کے لیے؟ کیا پتہ یہ سوچا کہ ان کا کیا, یہ تو سیدھے سادھے بے وقوف لوگ ہیں. آج بھی کہتے ہیں احمق لوگ ہوتے ہیں جو دین پر چل رہے ہوتے ہیں. ہم عقل مند ہیں, ہم سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. تو یہ بھی شیطان ایک پریولیجڈ ایٹیٹیوڈ پیدا کرواتا ہے کہ باقیوں کے لیے آسان ہے, تمہارے لیے بڑا مشکل ہے. وہ جو پردہ کر رہی ہیں نا, وہ تو جھگیوں میں رہنے والی ہیں ویسی. ایگزامپل فار ایگزامپل, یہ تو داڑیاں رکھ رہے ہیں تو ویسے بیچارے فقیر ہیں. یہ جو مسجد میں بھاگ بھاگ کے جماعت سے نماز پڑھنے جاتے ہیں تو بڈھے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں گھروں کے اندر. یہ کوئی ورلڈلی طور پہ سکسیزفل لوگ تھوڑی ہیں. میں ہوں COO, میرے پاس تھوڑی ٹائم ہے کہ میں دوڑ دوڑ کے جماعت کے لیے مسجد جاؤں. آئی ہیو سو مینی امپورٹنٹ میٹنگس ٹو اٹینڈ. یہ فارغ قسم کے ملا بیچاری چوکیدار وغیرہ یہ سارا دن تو مکھیاں مارتے رہتے ہیں. ہاں جب اذان ہوتی ہے تو نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. تو کیا سوچا ان کے لیے آسان ہے, میرے لیے نہیں. اور بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں آپ کو ہمارے حالات نہیں پتہ, ہم نہیں کر سکتے یہ. اچھا بھائی, آپ کون سے چاند کے ٹکڑے اتر کر آئے ہیں؟ تو ابلیس نے بھی یہی سمجھا تھا کہ جو میرا مقام ہے اس کے حساب سے میں یہ نہیں کر سکتا. تو یہ اس کا ڈسڈین تھا. اس نے چاہا مجھ کو پریولیج ملنی چاہیے, مجھ کو ایکسیپشن ملنا چاہیے, مجھے کنسیشن ملنا چاہیے. اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ کبھی اللہ کے احکامات سن کر اپنے لیے کنسیشنز مانگیں کہ باقی دنیا والوں کے لیے آسان ہے. جی میں تو بہت امیر شوہر کی بیوی ہوں, ہماری تو سوشل لائف ایسی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتی, آپ کو نہیں پتہ. اور یہ میں نے اپنے کانوں سے جملے سنے. ہم جاتے تھے ایک مدرسے میں, بہت پہلے کی بات ہے. وہاں جو ہمیں پڑھایا کرتی تھیں وہ ان کے امی ابو نہیں تھے, یہ پتہ نہیں تھے تو کہاں تھے. بہرحال وہ مدرسے ہی میں پلی بڑی تھیں. وہ قرآن کی تفسیر کراتی تھیں. سب سے پہلے میں نے وہ ان ٹیچرز میں سے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر میں نے سنی تھی. تو وہاں عورتیں آتی تھیں, میں بھی جا کر بیٹھ جاتی تھی. تو جب وہ کچھ بتاتی تھیں تو کچھ عورتیں کہتی تھیں آپ کو نہیں پتہ ہماری کیا مجبوری ہے, آپ کو نہیں پتہ کیا ہوتا ہے. مجھے اتنا افسوس ہوتا تھا. وہ بتانے والی اتنی شرمندہ سی بعض دفعہ ہو جاتی تھیں کہ ان کو نہیں پتہ تھا نا, وہ تو مدرسے میں پلی بڑی تھیں. تو عورتیں کہتی تھیں آپ کو نہیں پتہ ہمارے کیا مسائل, ہماری کیا مشکلات ہیں. اب میں خالی سنتی تھی, میں دل کرتا تھا اللہ کوئی بتانے والا اٹھا دے جس کو یہ لوگ یہ نہیں کہہ سکیں کہ آپ کو کیا پتہ, آپ کو کیا پتہ. اور اب پتہ چلے تو شیطان کا طریقہ ہے سن کر کہنا کہ آپ کو نہیں پتہ, آپ تو مدرسے میں بیٹھی رہتی ہیں. ہمیں پتہ ہے نا کہ امریکہ جا کے کتنے بڑے چیلنجز ہیں, ہمیں پتہ ہے نا سوئٹزرلینڈ کے کیا مسائل ہیں, ہمیں پتہ ہے نا کلبس کے کیا ایٹیکیٹس ہوتے ہیں.
اللہ نہ کرے میں اور آپ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو پریزیڈنٹ بھی بنا دے کسی ملک کا، تب بھی کوئی بات نہیں، تب بھی اللہ کی بات تو ماننی ہے. تو کوئی اسپیشل نہیں اللہ کے آگے. اس نے کہا اسجدوا لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ قالا، بولا ارأیتک، کمال کا لفظ ہے ارأیتک. کیا رأیتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو نے دیکھا، اور یہ ک بھی تو لگا ہوا ہے. وہ اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے ارأیتک، تو نے دیکھا اللہ اپنے آپ کو؟ نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں تمہیں شکل دیکھی ہے آئینے میں اپنی؟ ہوا یو ٹو ٹیل می. یہ ہے بے ادب بد نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. علماء کہتے ہیں کہ بد نصیب وہ جس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے. یہ ہے ایسے بڑوں سے بات کر رہا ہے، اور اس کے آگے بڑا کون ہے؟ اللہ. اور جب اللہ کا ادب ہے، جو اللہ کا ادب کرے گا وہ تمام بڑوں کا ادب کرے گا. تو اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ یہ تو نے دیکھا، ھذا الذی کرمت علی، یہ ہے وہ ہستی جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے. سخت جل بھن گیا، اس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے. تو اب اپنی دشمنی کا کھلم کھلا اظہار کر رہا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ میں حاسد کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے. کہنے لگا لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو نے مجھ کو مہلت دے دی قیامت کے دن. اکڑ تو کتنا رہا ہے، لیکن پتہ ہے کہ رسی تو اللہ کے اختیار میں، بے اختیار تو ہے. کوئی کتنا متکبر بھی کیوں نہ ہو، اللہ ہی نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے تکبر کی. تو یہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر تو نے مجھ کو مہلت دے دی قیامت کے دن تک، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں اس کی پوری نسل کو لگام دے دوں گا، ساروں پر قابو پالوں گا، اس کی اولاد تک کو برباد کر دوں گا. دشمنی کس سے تھی؟ آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام نے کچھ بگاڑا تھا اس کا؟ کچھ بگاڑا تھا آدم علیہ السلام نے؟ نہیں، کچھ نہیں بگاڑا. اللہ نے ان کو نعمت ایک دی، دشمنی پر اتر آئے. یہ دنیا میں انسان کرتے، اللہ نے کسی کو نعمت دی اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ جادو ٹونا کرنے لگ جاتے ہیں، بعض دفعہ اس کی برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی اولاد تک کے دشمن ہو جاتے ہیں. جس سے حسد ہوتا ہے، اگر اس کی اولاد کے اوپر کوئی مشکل پریشانی پڑتی ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا. مر گیا بچہ ان کا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیمار ہو گیا، طلاق ہو گئی، جاب سے نکال دیا گیا، بہت ہی اچھا ہوا. یہ ہے حسد. تو اولاد کی دشمنی کا ذکر کر رہا ہے کہ میں تو اس کی نسل در نسل کو برباد کرنے کی پوری کوشش کروں گا. تو سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کسی کو ہم پر فضیلت حاصل ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ کھلے دل سے اعتراف کر لیں، مان لیں کہ ہاں بھائی وہ مجھ سے زیادہ حسین ہے، ہاں وہ مجھ سے زیادہ ذہین ہے، ہاں وہ مجھ سے زیادہ مشہور ہے. مان لیں الحمدللہ. پہلا یہ کریں اعتراف. نمبر 2 دعا، 2 دعائیں کرنی ہیں. نمبر 1 اللہ مجھ کو بھی دے، دوسرے اللہ اس کی نعمت برقرار رکھ، اللہ مبارک ہو اس کو نعمت، اللہ کوئی آفت نہ ہے اس کی اس نعمت کے اوپر، اور اللہ اس نعمت سے وہ اپنے لیے جنت کما لے. دعا دیں. کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا اس کو دعا دینے کا؟ جب ہم کسی اور کو جب دعا دیتے ہیں تو ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ سے آن آر بہاف، ہماری طرف سے فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو بھی دے، جو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تو اس کو بھی یہی دے. اور کوئی کہتا ہے اللہ اس کو برباد کر دے، اس کا بچہ مر جائے، وہ خود بیمار ہو جائے، اس کی نوکری چلی جائے، وہ جو گاڑی خریدی ہے جس سے مجھے حسد ہو رہا ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. تو فرشتہ کیا کہہ رہا ہے بتائیں؟ اللہ اس کو بھی یہی دے، اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہے. تو دعا، دوسروں کو دعا دینا اپنے لیے خیر کی دعا کرنا ہے. دراصل اس دوسروں کی نعمتوں کا اعتراف کریں. اور دیکھیں اللہ نے یہ ایک جذبہ انوی کا، رشک کا، حسد کا انسانوں میں رکھا ہے. ہم فرشتے نہیں ہیں، یہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں. خلق الانسان ضعیفا، تبھی تو شریعت آئی. ہم فرشتے پیدا ہوتے شریعت کی کیا ضرورت تھی؟ کس کا تزکیہ کرتے ہیں؟ صاف ستھرے کا تزکیہ اس کا ہوتا ہے جس کے اندر کوئی خرابی، کوئی کمی، کوئی کمزوری، کوئی معذوری ہوتی ہے. ہم میں ہے یہ ایشوز.
تو ہم شریعت کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے قابو پا لیتے ہیں کمزوریوں کے اوپر. اور حسد سے بچنے کا طریقہ کہ انسان کہے کہ اللہ میرے رب تیرا فیصلہ ہے، تو جانتا ہے اپنی حکمتوں کو، ہم نہیں جانتے. ٹھیک، یہ سبق ہم نے سیکھا. اب آگے چلتے ہیں. اب کیا ہوا؟ جب اس نے کہا کہ تو مجھ کو اجازت دے، میں ان سب پر لگام ڈال دوں گا، سب کو میں گمراہ کروں گا، پوری نسل کو میں ختم کر دوں گا سوائے چند کے. یہ چند کون ہیں؟ یہ چند کون ہیں جو اس کے قابو میں نہیں آئیں گے؟ یہ وہ ہیں جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اینڈ دے مین اٹ. کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر کے قلعے کے اندر بیٹھے رہتے ہیں. اللہ نے کہا ہے نا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہ قلیل کون ہے؟ پتہ چلا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے والے بہت ہی تھوڑے ہوں گے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ کو قلیل میں سے کر دے، اللہ مجھ کو ان چند میں سے کر دے. اچھا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، دعا قبول کر لی اس کی. قالا، فرمایا اذهب، جا. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایسا اجازت نہیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کھلم کھلا اجازت نہیں دی. سورہ ہجر میں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، یہاں اللہ تعالیٰ گمراہی کا قانون بیان کر رہا ہے کہ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے نا، اس نے چاہا کہ میں گمراہ ہوں، اجازت مانگی ہے نا گمراہ ہونے کی، گناہ کرنے کی اجازت مانگی ہے نا. یہ ہے قانون گمراہی اللہ کا. یہاں سے پکڑ لیں اس کو. یہ رول ہے جس کا بار بار ہم ذکر کرتے چلے جاتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کا قانون ہے. جو گمراہی مانگتا ہے، جو گمراہی چاہتا ہے، جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کھل کر کھیلنے کا موقع دے دیتا ہے کہ جاؤ، ہو جاؤ گمراہ، خوب کر لو گناہ. یہ مانگ رہا ہے نا اجازت. اللہ نے کہا جاؤ، اجازت. لیکن یہ مہلت اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے اس کو دور نہیں کر سکتی. اللہ نے کہا قال اذهب، اللہ نے فرمایا جا. فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. سب کو جہنم میں ڈالوں گا. کچھ ایسے بھی ڈیوینٹ فرقے ابھرے ہیں جنہوں نے کہا کہ ابلیس جنت میں جائے گا. جی ہاں، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل توحید پرست تو ابلیس تھا. اس نے کہا میں تو ہرگز سجدہ نہیں کرتا آدم کو، میں تو صرف اللہ تجھ کو ہی سجدہ کروں گا. بھئی واہ، ایسے شیطان کے چاہنے والے بھی موجود ہیں دنیا کے اندر. تو اللہ نے کہا کہ جو تیری پیروی کرے گا ان انسانوں میں سے، میں سب کو جہنم کے اندر بھر دوں گا. جہنم ان کی جزا ہے، اور یہ بالکل صحیح جزا ہوگی. اور اللہ نے اس کو اجازت دی. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَاعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. اور تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس. اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. تو یہ اللہ نے جو بیان کیا یہاں پر کہ اللہ نے شیطان کو اجازت دی ہے. دیکھیں کیوں اجازت دی ہے. دل کرتا ہے نا کبھی کبھی کہ نہ ہی ہوتا شیطان تو زندگی کتنی آسان ہوتی، تو جنت ہوتی. پھر تو امتحان کیسا کیا ہوتا. پھر اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ آزمانے کے لیے. تو اللہ نے شیطان کو بے مقصد نہیں بنایا. ابلیس کو مقصد ہے اس کا کہ وہ چوائسز پرووائڈ کرے ہمارے لیے، رانگ چوائسز پرووائڈ کرے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تم یہ میتھڈالوجی استعمال کر سکتے ہو. اللہ نے اس لیے بتا دیا ہم کو تاکہ ہم کو اندازہ ہو جائے کہ ابلیس کوئی ہلکا پھلکا دشمن نہیں ہے، معمولی دشمن نہیں ہے. ایمان والے یاد رکھیں کہ اللہ کے دشمن بڑی زبردست پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ وہ بھی محتاط ہو جائیں. اپنا دفاع اور شیطان کی چالوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ بھی آرگنائز ہو جائیں اور پریپیئر ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں.
حملہ شدید ہے, ویل آرکسٹریٹڈ ہے, ٹیم ایفرٹ ہے شیطان کی طرف سے. ایسے ہم ریلیکس ہو کے نہ بیٹھے رہیں. ہم کہتے ہیں نا فور وارنڈ از فور آرمڈ. اللہ نے وارن کر دیا, اب تم اپنے بھی ہتھیار سنبھال لو اے مومنو. تو کیا کہا اللہ نے؟ فاستفزز, ہلا تو ان کو, من استطاعت, جن کو بھی تو کر سکتا ہے, جو بھی تیری استطاعت ہے, منہم, ان میں سے. نمبر 1 سب سے پہلے کس سے؟ بصوتک, آواز سے. آواز سے تو ہلا ان کو, گھبرا, کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کر. تو شیطان کی آواز کیا ہوگی؟ نیکی کا حکم دے گا؟ نہیں. اچھا شیطان کی آواز ہوگی کیسے؟ کس ٹائپ کی آواز ہوگی؟ سویٹ ہوگی, مکروہ ہوگی, ریپلسو ہوگی, اٹریکٹیو ہوگی, پرکشش ہوگی, نفس کو کھینچے گی اپنی طرف, بڑی سویٹنس ہوگی اس کے اندر, بڑی لوریاں ہوں گی اس کے اندر, بڑا سر ہوگا اس کے اندر. اچھا آواز کے بارے میں یہ بتائیں کہ ایک فقیر کچھ کہہ رہا ہے, اس کی آواز ہے, اور کسی انسٹیٹیوٹ کا کوئی صدر ہے, اور وہ بڑا سائنٹیفک انسٹیٹیوٹ ہے, اور بڑا سائنٹسٹ کچھ کہہ رہا ہے, کس کی آواز کا ہم پہ اثر زیادہ ہوگا؟ اس کا جو اعلیٰ ترین عہدے پر ہے. تو شیطان کس کو استعمال کرتا ہے اپنے ماؤتھ پیس کے طور پہ؟ خوبصورت لوگوں کو, خوبصورت آوازوں والوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو, پرومیننٹ لوگوں کو, باعزت لوگوں کو یوز کرتا ہے, ان کے تھرو آتا ہے, ان کو ایز اے ماؤتھ پیس یوز کرتا ہے. تو یہ گناہوں کی آوازوں کو پھیلائے گا. قرآن پر شکوک, اعتراضات, اور سب پر ردہ کیا چلا دیتے ہیں, لیبل کیا دے دیتے ہیں؟ ریسرچ, انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی. کہتے ہیں ان بائسڈ ریسرچ کر کے دیکھو تم. اس طرح کی باتیں کرنا. زخرف القول غرورا پڑھا تھا ہم نے سورہ نام میں. لڑائی جھگڑے, گناہ کی پکار, ظلم اور بے حیائی کی باتیں عام کرے گا, اور کہے گا کیا کہ بے حیائی کرو, بے حیائی کرو, کہے گا ایسے آ کر. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر نفرت ہے بے حیائی سے. اس کی فطرت میں تو اللہ تعالیٰ نے حیا گوندی بھی ہے. اس نے تو اس وقت ہم کو دیکھا تھا کہ جب ہم بن رہے تھے, جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو تم کو بچپن سے جانتے ہیں, تو یہ تو ہم کو پری بچپن سے جانتا ہے, اس کو پتہ ہے کیا کیا ہے. تو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تم بے شرمی کی باتیں کرو, کہے گا نہیں, بی کانفیڈنٹ, بی بولڈ, ایسے کہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اجازت دی کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَاعَكَ مِنْهُمْ, جو تیری استطاعت ہے تو کر کے دیکھ. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا بڑا اعتماد ہے بندوں کے اوپر. اللہ نے اپنے بندوں کو بڑا مضبوط دفاع فراہم کیا ہے کہ وہ ان حملوں کا مقابلہ کر سکیں گے. تو جب اللہ نے بتا دیا کہ وہ آوازوں کے ذریعے بہکائے گا, تو فوراً الرٹ ہو جائے گا مومن کہ اچھا مجھ کو تو پھر کس کی حفاظت کرنی ہے؟ جب شیطان آواز کے ذریعے سے بہکائے گا, مجھے کس کی حفاظت کرنی ہے؟ کانوں کی. جی ہاں, ہمیں کانوں کی حفاظت کرنی ہے. ایسی آوازیں نہیں سنیں جو کہ ہمیں قرآن سے دور, اللہ سے دور کر دیں, جو گناہوں کا شوق پیدا کریں. تو اپنے کانوں کو کفریہ شرکیہ کلام سے بچائیں. غیبت جھگڑے کی باتیں نہیں سنیں, بے حیائی فحاشی کی باتیں نہیں سنیں, اور خود ابلیس کے ماؤتھ پیس نہیں بنے. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ابلیس لوگوں کو ماؤتھ پیس بناتا ہے, تو کیا ہم خود بن سکتے ہیں؟ جی ہاں بن سکتے ہیں, بالکل بن سکتے ہیں. مت ماؤتھ پیس بنیں اس کا. اپنی اسپیچ کے بارے میں محتاط رہیں کہ کہیں شیطان مجھ کو تو استعمال نہیں کر رہا, کہیں میرے تھرو تو حملے نہیں کر رہا دوسروں کے اوپر. تو ایک تو ہمیں یوں ڈیفینس کرنا ہے. اچھا, کسی کی آواز کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ خود بولنا شروع کرنا. ہم اس طرح بولیں کہ ہم شیطان کی آواز کو دبا دیں. اوفینس اور ڈیفینس. ڈیفینس اللہ نے بتا دیا, اپنے کانوں کی حفاظت کرو. تو کیا خالی ہم ڈیفینسو وار لڑیں گے کیا شیطان کے خلاف؟ آف کورس ناٹ. اوفینس, پورا اوفینس پہ جانا چاہیے. قرآن اور حدیث یعنی ہدایت کی طرف, اللہ کی طرف بلانے والی آوازیں عام کریں. عدل اور حیا پر مبنی گفتگو کریں. مسلمانوں میں پیار محبت قائم رکھنے اور بڑھانے والی باتیں کریں.
ایک رشتہ دار شکایت کرتا ہے دوسرے کی، سائڈ لیں، سمجھائیں نہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی تم کو، یہ بدگمانی ہے، نہیں ایسے نہیں ہوا ہوگا، ایسے کریں. کسی کا کوئی راز پتہ چل جائے پردہ ڈال دیں اس کے اوپر، امید افزا باتیں کریں، اللہ کا ذکر گفتگو کے بیچ بیچ میں لے کر آئیں. اونچی آواز سے کبھی کہا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بری گفتگو کو فوراً بلاک کریں، وہ شیطان بول رہے میوٹ کر دیں اس کے اسپیکر کو. اور نفرت کے اور حسد کے اور تکبر کے اور اللہ کی نافرمانی کے نقصانات واضح کر کر بتائیں. بی ووکل ہو کر بولیں. شیطان اخرس کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو کہ بول سکتا ہے اور بولتا نہیں. بکمن وہ ہوتا ہے کہ جو بول ہی نہیں سکتا، ڈم. اخرس کون ہے؟ جو بول سکتا ہے اور بولتا نہیں. شیطان اخرس نہیں بننا مجھ کو اور آپ کو. ہماری خاموشی اس کو انکریج کرے گی، اس کو موقع دے گی کہ وہ بولتا رہے. تو اب ہمیں اس آواز کو پھیلانا ہے. اگر وہ میڈیا کو استعمال کر رہا ہے اور ہم کہیں کہ ٹی وی پر آنا حرام ہے، انٹرنیٹ حرام ہے، سوشل میڈیا حرام ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو واک اوور دے دیا شیطان کو کہ جاؤ بھائی تم عیش کرو. اللہ نہ کرے بھائیو ہمارا مطلب کہ او شیطان جاؤ جو مرضی تم کھل کر کھیلو. تو ہم کیا ریزائن ریٹائر ہو کر ہم جا کے مسجدوں مدرسوں میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے؟ آف کورس ناٹ. فل آفینسو پر جانا ہے ہم کو. اور اللہ کا کرم احسان ہے کہ اللہ نے اتنی توفیق دی ہے مسلمانوں کو، ہر پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں. اب تو الحمدللہ چوائس کرنی مشکل ہو جاتی، اس کو سنوں اس کو سنوں اس کو سنوں کس کو سنوں. اور باتیں بھی اتنی انٹرسٹنگ ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ سارے گانے ڈرامے ایک طرف اور یہ جو الحمدللہ اتنی اچھی اچھی باتیں آ رہی ہیں ایک طرف. مینٹرنگ کی باتیں ضروری نہیں ہے خالی قرآن ہم سنیں. ایسے بھی اسپیکرز آ رہے ہیں جو سائیکالوجی سکھا رہے ہیں، لوگوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اچھے بچوں کو پالنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اسپاؤزل ایشوز کو سالو کرنے کے طریقے سکھا رہے ہیں، کتنا کچھ سکھا رہے ہیں الحمدللہ. تو لہٰذا ان کی باتیں سنیں. اور یہ اچھی باتیں نان مسلمس بھی تو کر سکتے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو بالکل وہ تو اس کے منہ سے تو حکمت کے موتی ٹپکیں گے، اور نان مسلم ہے وہ تو کوئی اچھی بات کر ہی نہیں سکتا. نہیں، جو اچھی بات کرے سنیں. بڑے بڑے اچھے نان مسلم اسپیکرز ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. یہ آپ نے ٹیک ٹاک وغیرہ پتہ نہیں کبھی دیکھا نہیں دیکھا، اس پہ دیکھیں اتنے اچھے اس کے اوپر ٹاکس لے کر لوگ آتے ہیں، اتنے اچھے آئیڈیاز ہیں جو لے کر آتے ہیں، اتنی نالج ہے جو کہ وہ ہم کو دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ کلائمیٹ چینج کے بارے میں وہ کوئی بات کرتا ہے اگر، یا نیچرل ریسورسز کو پرزرو کرنے کی بات کرتا ہے، ہوتا رہے نان مسلم، بات اچھی کر رہا ہے نا. دین نے کیا سکھایا ہے؟ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. ہم تو بہت انکلوسیو ہیں الحمدللہ. ہمیں تو اچھائی سے مطلب ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہ ہمارا رول ہے، یہ ہماری فلاسفی ہے. تو جو بھی اچھی بات ہے اس کو ووکلائز کریں، آگے بھیجیں. لیکن جسٹ ایک فٹ نوٹ، پلیز واٹس ایپ پہ مت ڈال دیا کریں ہر ایک کے بغیر پوچھے. اتنی چیزیں بھیج دیتے ہیں بعض دفعہ لوگ کہ اس کو سلیکٹ کرنا مشکل ہے. بس جس کو سننا ہے نا وہ خود سن لے گا جا کر. اور اس طرح ہم دوسروں کی پرائیویسی کو انویڈ نہ کیا کریں کہ جو ہمیں اچھا لگا ہم نے سب کو سینڈ آل پریس کر. مجھے تو سینڈ آل پریس کرنا ہی نہیں آتا. میں سوچتی ہوں ان کو کیسے پتہ چلے، کیسے کرتے ہیں، کیسے یہ 2-4 کو انسان بعض دفعہ بھیج دیتا ہے کوئی چیز. سینڈ آل کر کے آپ نے ہر ایک کا جو ہے وہ آپ نے اتنا اوور فلو کر دیا ان کا بیچاروں کا کہ پھر میسج آنے لگ جاتے ہیں کہ اسپیس ہی نہیں بچی ہے آپ کے پاس. تو یہ کام نہ کریں، یہ خود شیطانی حملہ ہے ایک اور، اریٹیٹ کرنا دوسروں کو. اور کیا کہا اللہ نے؟ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا. تو اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کے جو گھوڑ سوار ہیں اور پیادے ہیں کیا لگ رہے ہیں؟ فیلنگ کیا ہے یہ سن کر؟ تنہا کام کرے گا، ٹیم ورک کے ساتھ. شارٹ ٹرم اسٹریٹجی، لانگ ٹرم اسٹریٹجی. خیل گھوڑے تیز بھاگتے ہیں، رجل سلو. یہ اسٹریٹجائز کرتا ہے، پلان کرتا ہے. اور ہم مسلمانوں کو اللہ عقل دے، ہم کہتے ہیں نا جی پلاننگ کرنا تو توکل کے خلاف ہے، اللہ مالک ہے. بچیوں کے تو پیدا ہوتے ہی جہیز کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اس کی ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اور دین کے معاملے میں کہتے ہیں جی اللہ کا کام ہے، اللہ ہی کرائے گا.
اس میں پلاننگ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ کا کام ہے، اللہ سب سے نمٹ لے گا خود ہی. نہیں، پلاننگ کرنی ہے. 313 یا 310 یا 308 لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کری تھی. ان کے ہاتھوں میں جو ہتھیار تھے وہ کاؤنٹ کیے تھے، جن کے ہاتھوں میں نہیں تو ان کو ڈنڈے دیے تھے. سب کو آپ نے آرگنائز کیا تھا. تو مومن ٹیم ورک کرتا ہے، آرگنائز ہو کے کام کرتا ہے. اور پلیز اس بات کو سمجھیں، وی نیڈ ٹو بی ڈسپلنڈ پیپل. ہم نے وقت کی قدر نہیں کری. 9 کا مطلب ہم 9:05 سمجھتے ہیں. 9 کا مطلب 9:01 نہیں ہوتا. 9 کا مطلب ہے 9. 9:30 کا مطلب ہے 9:30. لیکن ہم نہیں سمجھتے نا. اور دنیا میں تو پھر بھی ہم اپنے آپ کو پابند کر لیتے ہیں. اسکول بچے کو بھیجنا ہے، ہم اس کو وقت پر بھیج دیں گے. آفس پہنچنا ہے، پہنچ جائیں گے. دین اگر سکھایا جا رہا ہے، ایک ٹیم ورک ہو رہا ہے، اس میں کہتے ہیں نرمی کیجیے نا ہمارے ساتھ. تصدق علینا ان اللہ یحب المتصدقین. آپ مہربانی کیجیے. دیکھیں ہم تو آ ہی گئے تو بڑی بات ہے. اب آپ کہیں 9 بجے پہنچو ورنہ ایبسینٹ لگا دیں گے تمہاری، تو آپ تو بھگا رہے ہیں ہم کو. میں سچ آپ سے کہہ رہی ہوں، یہ شیطانی رویہ. ہم بالکل منظم نہیں ہونا چاہتے. ہم کو ایکسیلنس اچھی نہیں لگتی مسلمانوں کو. ہم کو ڈھیلا ڈھالا نظام چلتا ہے. ہر طرح کے کاہلوں کو، ہر طرح کے بلو ایوریج لوگوں کو، ہر طرح کے ایوریج لوگوں کو جو اکاموڈیٹ کر لے. ہم کو ابو ایوریج نہیں بننا دین کے اندر. ہمیں ایکزل نہیں کرنا. ہم ایسا نظام چاہتے ہیں جو کاہلی کو انکریج کرے. ہم وہ نظام نہیں چاہتے جو ہم کو شکنجے کے اندر کسے اور ہماری کاہلی ہم میں سے نکالے، ہمیں منظم بنائے. تبھی اسلام کا یہ حال ہے. آبویسلی دیکھ رہے ہیں نا ہم کیا حال ہے. اور اس کو دیکھیں ذرا، یہ اکیلا بھی وارداتیں کرتا ہے اور پورا گینگ بنا کر بھی وارداتیں کرتا ہے. اسلام کے خلاف باقاعدہ مسلح اقدام بھی کروائے گا. یہ فوج کا تصور آ رہا ہے، ٹیم ورک کا بھی تصور آ رہا ہے اور فوج کا بھی آ رہا ہے. تو کیا اس نے جنگیں کروائی ہیں مسلمانوں کے خلاف؟ سب سے زیادہ نفرت شیطان کو انبیاء سے رہی ہے. چڑ. اللہ کو مانتا ہے ابلیس 100%. کہتا ہے نا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے. اللہ کو مانتا ہے ابلیس؟ جی ہاں بالکل مانتا ہے. کس سے نفرت ہے؟ رسول سے. آدم علیہ السلام کون تھے؟ پہلے نبی. انبیاء سے نفرت ہے اس کو. اور انبیاء کے خلاف اگر کوئی جنگ کرنے جمع ہو رہا ہے تو ابلیس کو اس سے اچھی گیدرنگ کون سی لگے گی؟ منحوس ترین گیدرنگ تو اس کا الحمدللہ خواب ہے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں ہوئیں اور کفار جمع ہوئے، ابلیس خود شامل تھا. بدر میں سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا بیٹھ کر گھوڑے کے اوپر، لٹرلی. اس لیے کہ جن ہم سمجھتے ہیں کہ جن انسانوں کی طرح نہیں ہیں، جن روپ بدل سکتے ہیں، وہ جانوروں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں آ سکتے ہیں. کیا پتہ یہاں بھی کوئی جن بیٹھا ہو اس وقت. تو جن آتے ہیں انسانی شکل کے اندر، ٹھیک ہے. جو اچھے جن ہوتے ہیں وہ قرآن کی مجلسوں وغیرہ میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں. تو وہ انسانی شکل میں آیا تھا ابلیس. تو بدر میں بھی آیا، احد میں بھی آیا، فوجیں لے کر آیا. اس نے بھی کفار کو خوب چڑھایا کہ چلو چل کے جنگ کرتے ہیں محمد کے خلاف. تو اسی طرح اس کو ایکسپینڈ اگر ہم کریں تو جب جب اور جہاں جہاں اسلام اور اہل ایمان کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں وہ سب اسی میں داخل ہیں کہ وجلب علیہم بخیلک ورجلک. تو اللہ والوں کو پوری طرح جنگی تیاری رکھنی چاہیے. ہمیں ہتھیار بنانے آنے چاہیے. اگر ہم اپنے ہتھیار شیطان سے مانگیں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم کہتے ہیں شیطان سے مجھے تمہارے خلاف جنگ کرنی، پلیز ذرا مجھ کو تم تھوڑی سی رائفلیں تو دے دو، ذرا مجھے تھوڑی سی تم سب مرینز تو دے دو. کیا کرے گا؟ جی دے گا یا نہیں دے گا؟ پہلے تو یہ بتائیں. جی ہاں، شیطان ہے وہ، بے وقوف نہیں ہے. وہ دے گا. کیسی دے گا؟ جو جس کے اسپیئر پارٹس ہی نہیں ہمارے پاس. دے گا جس کو چلانا ہی نہیں آتا. پھر وہ اپنے شیطان بھیجے گا کہ تم سکھاؤ ذرا ان کو کیسے چلاتے ہیں. تو کیا وہ کیسی پریکٹس کروائے گا کہ جب وہ حملہ کرے تو ہم پوری طرح اس کو ہم شکست دے دیں؟ ہرگز نہیں. ایسی چیز دے گا کہ جس سے بہتر ہتھیار اس کے اپنے پاس ہے. ریڈنڈنٹ چیزیں دے گا. کوئی چیز ایسی روک لے گا بیچ میں سے کہ وہ چیز استعمال نہ ہو سکے. تو جب تک ہم خود نہیں بنائیں گے اپنے ہتھیار، ہم سیلف سفیشینٹ نہیں ہوں گے،
امیجن کریں بدر سے پہلے ابو بکر یا عمر مکے جاتے اور کہتے تھے ہتھیار تو دو، تم سے جنگ کرنی ہے ہم کو. مکے والے کیا کرتے؟ بہترین ہتھیار ان کو دیتے؟ کبھی بھی نہیں. ان کے اپنے ہتھیار تھے، تلواریں تھیں، تیر تھے، نیزے تھے، اپنے بنے ہوئے، ہوم گرون. تو یہ خود ہونی چاہیے، انڈسٹری ہونی چاہیے پوری ہماری اپنی ویپنس کی انڈسٹری. اللہ نے سورہ انفال میں کہا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. سورہ انفال آیت نمبر 60 ہے کہ تم پوری طرح تیاری اپنی رکھو، ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے، قوت میں سے بھی اور بندھے ہوئے تربیت یافتہ گھوڑے بھی. تم ڈراتے ہو ان کے ذریعے سے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو، تو پورے نظم اور ضبط کا مظاہرہ ہونا چاہیے. پہلی جو بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ من استطاعت منہم بصوتک، یہ اس کے لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے علمی جہاد ہے، انٹلیکچل جہاد ہے. اور یہ اجلب علیہم بخیلک و رجلک، یہ دراصل عسکری جہاد ہے. یہ ویپنز ہیں جہاں پہ استعمال کرنے. وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا. اچھا، کون سا حملہ تھا پہلے؟ انٹلیکچل. پھر کیا تھا؟ ملٹری. اب یہ کیا ہے؟ ذاتی، 1-to-1 بیسس کے اوپر. تو اس کو آپ دیکھیں نا، کتنی ساری اس نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. اس طرح کریں گے، پھر ایسے کریں گے، پھر ایسے کریں گے، یعنی کہ پلان آفٹر پلان آفٹر پلان ہے اس کے پاس. اتنے سارے جال بچھائے ہوئے، اس جال میں نہیں پھنسیں گے تو یہ کریں گے، اس میں نہیں پھنسیں گے تو پھر یہ آلٹرنیٹ پلانز بنا کر بیٹھا ہوا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچیں. اللہ نے کیا کہا؟ جا کے تو ساجھا ڈال ان کے اموال میں. ظاہر ہے جب شیطان مال کے اندر حصے دار بن جائے گا تو حرام کے ذریعے، حرام غذا کے ذریعے، حرام کمائی کے ذریعے انسان کے اندر داخل ہونے کی ایکسیس مل جاتی ہے اس کو. یاد ہے ابھی ہم نے وہ پڑھا تھا کہ ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی کھانے کے لیے، ہاتھ ڈالا کھانے میں، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا. ایک بدو آیا، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا. کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کے ہاتھ، میرے ہاتھ میں اس وقت شیطان کا ہاتھ ہے. تو جب بسم اللہ نہیں پڑھتے، جب حرام ہوتا ہے تو وہ شیطان شامل ہوتا ہے آ کر اس کھانے کے اندر. اور وہ بھی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ بسم اللہ کہہ دیا جاتا ہے اور بسم اللہ کہہ کے گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں، بسم اللہ کہہ کے داخل ہوتے ہیں، بسم اللہ کہہ کے کھانا کھاتے ہیں. تو شیطان کیا کہتا ہے ساتھیوں سے؟ نہ رات گزارنے کی جگہ ہے، نہ کھانا ہے. اور جب اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، کہتا ہے آ جاؤ، کھانا بھی مل گیا، رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی، تم کو سب مل گیا. تو لہٰذا یہ اس طرح مال کے ذریعے ایکسیس، حرام مال کے ذریعے ایکسیس حاصل کر لیتا ہے ہمارے اندر، اور پھر ہمیں بیٹھ کے کنٹرول کر لیتا ہے اندر سے. تو انسان حلال کمائے، بسم اللہ پڑھ کر کھائے. اور ابھی کیا پڑھا تھا ہم نے، بتائیں؟ اور شیطان کو کیا چیز پسند ہے؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اللہ نے کہا تھا تبذیر مت کرنا، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کیا ہمارے ہاں دکھاوا، ڈسپلے، تبذیر، فضول خرچیاں، اسراف نظر آتا ہے؟ آتا ہے؟ کیا کیا میں نے اور آپ نے اس کے بارے میں؟ اور کر کے تو دیکھیں، کہہ کے تو دیکھیں لوگوں سے مائیوں مہندیاں مت کرو. جیسے جو پہلے بتوں کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا، ایسے آج وہ رسموں کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کہیں تو صحیح ان سے کہ جہیز مت دو، ایبسلیوٹ تبذیر ہے. یہ اتنی براتوں کو مت کھلاؤ کھانا، ایبسلیوٹ تبذیر ہے. ولیمہ ہے سنت، براتوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں. پھر آپ دیکھیں ذرا، نہ یہ شیطان کی فوج حملہ کرے آپ کے اوپر، اتنا برا بھلا کہیں گے، اتنی باتیں سنائیں گے، ایموشنلی بلیک میل کریں گے کہ تم تو خوشیاں خراب کرنے آ جاتے ہو ہماری، تم تو ہم کو ہنستا بولتا نہیں دیکھ سکتے. ایک ہی تو بچہ ہے، پہلا بچہ ہے، آخری بچہ ہے، بیچ کا بچہ ہے، لاڈلا بچہ. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کچھ تو ہوگا، یا پہلا یا آخری یا بیچ کا یا لاڈلا. کہتے ہیں ایک ہی دفعہ تو شادی ہوتی ہے زندگی کے اندر، یو اونلی لیو ونس، یو آر اونلی ینگ ونس. ایسی باتیں کرواتے ہیں. کہتے ہیں اڑاؤ بابر با عیش کوش، کہ عالم دوبارہ نیست. عیش کرو، خوب فضول خرچیاں کرو، خوب دکھاوا کرو. شراب میں، جوئے میں، زنا میں مال خرچ کرواتا ہے. تو یہ ہے دراصل
کہ ٹھیک ہے ان کے اعمال میں تو شرکت ڈال، اللہ نہ کرے کسی کا ایک پیسے کا حق نہ مارے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری 7 پشتوں کو حلال کھلائے، اور بالکل حلال. دیکھیں ایک تو حرام کما کے حرام میں خرچ کرنا، وہ بھی ڈبل وہمی، ایک اور مصیبت. اس سے بڑی مصیبت حلال کما کے حرام میں خرچ کرنا. اتنی محنت سے انسان کماتا ہے، اور پھر جو ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں، اور جو ہم پھر پیسہ اپنا ضائع کرتے ہیں اور پانی کی طرح بہا دیتے ہیں اس کو، اور حاصل اور فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اور کیا اللہ نے اس سے کہا کہ کیا کر وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ اور وَالْأَوْلَادِ، اولاد میں ساجھا ڈال. جب شوہر اور بیوی اپنا ازواجی تعلق قائم کرتے ہیں، اس موقع کی بھی دعا اللہ کے رسول نے سکھا دی ہے. انشاءاللہ ہماری دعاؤں کی کتاب میں موجود ہے، ہم پڑھ لیں گے اس کو. یہاں پہ جو دعاؤں کی کتاب ہے اس میں جو بالکل لاسٹ دعا ہے اس سے پہلے کی دعا، اس میں یہ دعا ہے. ابھی تو آپ بعد میں گھر جا کے دیکھ لیجئے گا، ابھی میں آپ کو سنا دیتی ہوں. صحبت کی دعا ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام کے ساتھ الہی ہمیں شیطان مردود سے بچا، اور جو اولاد تو ہم کو عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا. یہ دعا سکھائیے، اس لیے کہ وہ کنسیپشن ہی سے شامل ہو جاتا ہے، وہیں سے شامل ہو جاتا ہے. امیجن کریں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں. شارکھم فی الاولاد. اور پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو صرف گھر والے انتظار نہیں کر رہے ہوتے، شیطان بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے. اس شدت کی دشمنی ہے، پیدا ہوئے بچے کو نہیں چھوڑتا، بچوں پر بھی شیطان آتا ہے. اور حدیث نے بتایا ہم کو جب بچہ پیدا ہو کے روتا ہے تو شیطان کچوکا لگاتا ہے اس کو، تو بچہ روتا ہے. سائنٹیفک مجھے پتہ ہے، اپنی جگہ ہے اس کی ایک دلیل. بچہ پیدا ہو کے نہ روئے، ڈاکٹرز پریشان ہوتے ہیں کہ لنگس اس کے کہیں افیکٹ نہ ہوئے میں ہوں. لنگس کے ایکسپینڈ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بچہ روئے. ہم اس دلیل کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ہم ایسے جاہل نہیں ہیں کہ ہم سائنس کی دلیل کو رد کر دیں، اور نہ ہم ایسے جاہل ہیں کہ ہم حدیث کو رد کر دیں. شیطان آ کے کچوکا لگاتا ہے تو بچہ روتا ہے، اور اس وقت سے پھر وہ ساتھ پھرتا رہتا ہے. تو بچوں کو بہت زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان پہ دعائیں پڑھ کے دم کرتی رہا کریں، ان کا خیال رکھیں اپنی اولاد کا. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ زنا سے وہ چاہتا ہے کہ اولاد پیدا ہو اور حلال رشتے کے ذریعے سے نہ پیدا ہو. اللہ کا نافرمان بنا کر پالیں، حرام کاموں کا اولاد کو حکم دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے مشرکانہ نام رکھے جائیں. وَعِدْهُمْ، اور وعدے کر ان سے کیا کہ گناہ کے ساتھ خوشی، سکون، کامیابی ملے گی، نافرمانی کے ساتھ جنت کا وعدہ کرے گا. اللہ کا نام لے کر قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص کا یقین دلا دلا کر نافرمانی کرائے گا. کہے گا بھی بہت وقت پڑا ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ نیکی آنا چاہتی ہے زندگی میں، دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے نیکی آ کر، لیکن 2 دربان اس کو اندر نہیں آنے دیتے. 2 دربان ہیں، 2 گیٹ کیپرز ہیں جو نیکی کو روک دیتے ہیں، زندگی میں آنے نہیں دیتے. اور وہ 2 گیٹ کیپرز کون ہیں؟ سوف لعل، سون کر لیں گے، ان قریب، اور شاید می بی. تو یہ 2 دربان، یہ شیطان کے فیوریٹ ورڈز ہیں. پہلے تو روکنے کی کوشش کرے گا، جب نہیں کر سکے گا تو کہے گا کل سے شروع کر دینا، آج غصہ کر لو، کل سے کر لیں، کل سے قابو پائیں گے انشاءاللہ. اچھا رمضان آ رہے ہیں نا، روزوں میں ہم ایسے کر لیں گے. اچھا حج کے بعد ہم اچھے ہو جائیں گے. گناہ آج، نیکی کل. تو وہ کہتا رہتا ہے بہت وقت پڑا ہے ابھی تو، پھر نیکیاں کر لینا. بڑھاپا آئے گا نا تو وقت ہی وقت ہوگا، فرصت ہی فرصت ہوگی. ابھی تو جوان ہو، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ٹائم بہت کم ہے، بہت بزی ہو. پھر وعدہ کرے گا کہ صرف یہی زندگی ہے، ہرگز مرنے کے بعد دوبارہ نہیں زندہ ہوگے تم. یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ سب کے لیے جنت ہے، پکا وعدہ دیتا ہے کہ سب جنت میں جائیں گے، 1 to all. بلکہ کہتا ہے کہ علم حاصل کرنے والے اور نیک کاموں کی کوشش کرنے والے تو ہو سکتا ہے نہ ہی جائیں، یہ جائیں گے جہنم میں. تم بچ جاؤ گے اس لیے کہ تم کو تو پتہ ہی کچھ نہیں.
قبر پرستی کرو، کہتا ہے قبر والے اللہ کے شریک ہیں، یہ وعدے کرتا ہے، اور اس کی میتھڈولوجیکل بتائی تھی آپ کو، کیا کیا تماشے کرتا ہے، کیا کیا کرتب بھی دکھاتا ہے یہ، اور وعدے کرتا ہے کہ جا کے قبر پر مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی، اور وعدہ کرتا ہے کہ تم کچھ نہیں کرو اللہ تمہارے ساتھ ایکسیپشنل معاملہ کرے گا، جیسے یہود سے کہلوایا تھا اس نے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ پکا یقین دلاتا ہے کہ تم تو اللہ کے بڑے چہیتے اور بچوں کی مانند ہو، اللہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم کھل کر کھیلو، اور یقین دلاتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، اللہ تمہارا دشمن ہے۔ اللہ نے کہا جا وعدہم، جا وعدے کر ان سے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہیں، سب دھوکہ فریب۔ اور یہاں دیکھیں سارے صیغے امر کے استعمال ہوئے ہیں نا، اذهب واستفزز، اجلب، شارک، عد، ہاں یہ سارے کیا ہیں؟ حقارت اور غصے کے اظہار کے طور پر ہوئے، اور اس میں اللہ کا اپنے مخلص بندوں پر اعتماد جھلک رہا ہے کہ جاؤ جو مرضی کر لو، جس امتحان میں ڈالنا چاہو تو میرے بندوں کو ڈالو، دل کم آؤٹ وتھ فلائنگ کلرز۔ تو اللہ کرے ہم اللہ کا اعتماد رکھنے والے بنیں۔ دیکھیں جب انسان کو کسی پہ بہت غصہ آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں جاؤ جو مرضی کرو، کہتے ہیں نا ایسے، یہ ہے دراصل اتنا غصہ ہے اللہ کا اس کے اندر، اتنی حقارت ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ ہم چیلنج کے طور پہ بھی بعض دفعہ کہتے ہیں جو مرضی کرنا ہے کر لو، کہتے ہیں نا ایسے، تو یہ اللہ نے حقارت کے طور پہ کہ تو کیا، تیری اوقات کیا، تو جانتا نہیں میرے بندے نوح کو، تو جانتا نہیں میرے بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو جانتا نہیں ابو بکر کو اور عمر کو، یوشع بن نون کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور ہارون کو، تجھے نہیں پتا، تو نہیں جانتا میرے بندوں کو، امام بخاری کو اور امام ابو حنیفہ کو، اور تو نہیں جانتا بلال کو کہ پتھر کی سلبی کو رکھ دے گا ان کے سینے کے اوپر، اور مکے کی ریگستان کی زمین پر ان کو لٹا بھی دے گا دوپہر کو، تب بھی وہ شرک نہیں کریں گے، آزما لے جا کر۔ سمیہ کی شرمگاہ میں کوئی نیزہ بھی مار دے گا تب بھی وہ احد احد کہتی رہیں گی رضی اللہ عنہا۔ یہ ہے دراصل چیلنج اللہ کا، اس نے اللہ کو چیلنج دیا تھا، اللہ نے اس کو چیلنج دیا کہ جا جو مرضی کر لے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کا اعتماد رکھیں کہ جو مرضی شیطان حربے استعمال کرے میرے بندے بچ نکلیں گے۔ یہی بات آگے آئی ہے نا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، یقیناً میرے بندوں پہ تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ جو بچ نکلیں گے اپنا تحفظ کر لیں گے، ہاں کبھی کبھار اگر پھسل جائیں گے اللہ معاف کرے گا، جو اللہ ہی کا ہو جائے گا اس پر کوئی زور نہیں چلے گا شیطان کا، اللہ اس کا کارساز ہے، سخت سے سخت حالات میں اللہ قدم جما کے رکھے گا، اللہ فرشتے اتارے گا، اللہ فرشتوں کے ذریعے دل جمائے گا، اللہ ایمان بچائے گا۔ اور اب آگے کچھ ہدایات آ رہی ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں صحیح عمل کر رہے ہیں، اور جو عمل اچھا کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اور جو غلطیاں کر رہے ہیں اصلاح کر لیں تاکہ شیطان کے حملوں کا شکار نہ ہو سکیں۔ تو ہم نے تو بہرحال لگ رہا ہوگا آپ کو بات لمبی ہے، لیکن بات ہے دراصل مختصر، بہت بہت اس پہ الحمدللہ بات کی گئی ہے، آپ جا کے انشاءاللہ تعالیٰ سن اور دیکھ بھی سکتی ہیں۔ اچھا کہ ہم یہاں رکتے ہیں، پھر یہاں سے آگے ترجمہ کریں گے، پھر آگے چلیں گے۔